आज हम आए थे, हम चाह रहे थे कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमारी मुलाकात हो, क्योंकि 2-3 दफ़ा जो है मैं ख़ुद आ चुका हूँ और तकरीबन डेढ़ घंटा और 2-2 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमें उनके चैम्बर में अलाउ नहीं किया जाता था और हमारी मुलाकात उनसे नहीं हो पाती थी। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम ख़ुद जो है ओपन कोर्ट में जाएँगे और उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तमाम तकरीबन 9 बजे मैं गया, तमाम केसेस में वहाँ पर बैठा रहा, तमाम केसेस हमने सुने। आखिरी केस के मौके पर मैं बाहर बैठा। हमें जैसे ही केस ख़त्म हुआ और तमाम केसेस की सुनवाई ख़त्म हुई, तो मैं रोस्टम पर गया और वहाँ पर रमज़ान में रोज़े की हालत में मैंने अस्सलाम वालेकुम जज साहब को कहा, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने सलाम का जवाब भी नहीं दिया और वो सुनकर अनसुना कर दिया और चले गए। बात नहीं हो पाई। दरअसल हम पूरी कौम को, पाकिस्तान में मौजूद तमाम जो ज़िलशूर लोग हैं, उनको ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है वो एहतजाजी सियासत नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इंतशारी सियासत नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ हमेशा से तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपनाकर फिर जो आईन और कानून उनको इजाज़त देता है कि वो एहतजाज करें, उसी तरफ जाती हैं, पुरअमन एहतजाज करती हैं। और हमारा ये रिकॉर्ड है कि आज तक हमने एक गमला भी नहीं तोड़ा और ये इमरान खान साहब की तरबियत है, जो उन्होंने हमारी सियासी तरबियत की है, उसके मुताबिक हम एहतजाज करते हैं और पुरअमन एहतजाज करते हैं। लेकिन आज जैसा कि मैंने कहा कि एक दफ़ा फिर एक सूबे के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव को तकरीबन सवा 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद भी उसके सलाम का जवाब भी नहीं दिया गया। हमने तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपनाए। हमने यहाँ पर मैंने दिसंबर के पहले हफ़्ते में एप्लीकेशन जमा की थी, पिटीशन दायर की थी कि इमरान खान साहब के तमाम इलाज जो हैं वो शौकत खानम में या शौकत खानम के डॉक्टर्स की निगरानी में हो, लेकिन दिसंबर से अभी तक वो केस नहीं लगा। इस तरह तौहीन अदालत, जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि 3 जजेस के आर्डर थे कि हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से हो, वो मुलाकात नहीं करवाई गई। वहाँ पर रोडों पर, सड़कों पर हमें इंतज़ार करवाया गया 6-7 घंटे। जब हमने तौहीन अदालत लगाई जेल सुपरडेंट के ख़िलाफ़, तो अभी तक जो है उसकी वो केस भी नहीं लगा। अभी हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी साहब, वो हमारे कबीले के हैं। उनको मैं अफरीदी में कुछ कहना चाहूँगा कि ज़मो प्रिदयम तोसमो प्रिदियो ओ ज़नन रोगलायम सिर्फ ज़ोन दे पुराना दे 4.5 करोड़ आवाम दे पुराना पूरा 25 करोड़ आवाम चे कम दी आगा नन दगा कसी चे चरावंदी पे दगा मल के दे इमरान खान साहब दे सेहत हवाले सरा पाकिस्तान तकरीबन 90% पाकिस्तान चे कम दी नन तशवीश इजहार कवी दे गम दे गुस्से इजहार कवी खुद एगना बावजूद चे दे इमरान खान साहब कम आईनी व कानूनी हक दाई चे कम इंसानी हक दाई चे आगे लोज दा दे आगे मर्जी मुताबिक वशी। कैसी फोर्स होगी? क्या वो कोई मिलिटेंट ग्रुप होगा? वो कैसे काम करेगी? उसका तरीकाकार क्या होगा सर? उसके ऊपर ज़रा बताइए। देखें, ये आपको किसने कहा कि जो फोर्स होती है वो हमेशा मिलिटेंट ही होती है? कभी आपने जो है टास्क फोर्स में काम नहीं किया, कभी आपने रिलीफ फोर्स में काम नहीं किया, कभी आपने टाइगर फोर्स में काम नहीं किया। दरअसल इसको बनाने का मकसद यही है कि हमारे जितने भी नौजवान हैं जो आईएसएफ में, जो इंसाफ यूथ विंग में हैं, वो जो है आईएसएफ में अपना काम कर रहे हैं, यूथ में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा कराना चाह रहे हैं। और ये जो है पुरअमन जद्दोजहद होगी जो इमरान खान साहब ने हमारी तरबियत की है कि आईन और कानून के दायरे में रहकर हमने हकीकी आज़ादी के लिए पुरअमन जद्दोजहद करनी है। तो वही फ़लसफ़ा हम लेकर चलेंगे और ये जो है गलत डायरेक्शन इसको दी जा रही है, जो अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम ये समझते हैं कि आज आपने देखा हम यहाँ पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने खड़े हुए, सलाम का जवाब, रमज़ान में सलाम का जवाब भी नहीं दिया। वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव, एक 4.5 करोड़ आवाम के सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल जो है वो चले गए और बिल्कुल 1 घंटा। अच्छा, मैंने नींद नहीं की क्योंकि सारी रात मैंने मीटिंग्स की, सहरी तक जागा, सुबह नमाज़ पढ़ी, फिर 8 बजे जो है वहाँ से निकला। तो यहाँ पर मैं सारी रात नहीं सोया। तो इतना लिहाज़ तो करना चाहिए था चीफ जस्टिस साहब को। वो सलाम का जवाब भी देते थे, चलो बात ना करते, लेकिन सलाम का जवाब भी नहीं दिया। तो जितने भी हमारे आईनी और कानूनी रास्ते हैं वो तमाम हम आज़मा चुके हैं और उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इंसाफ नहीं हो रहा, ना हमें कोई सुन रहा है। तमाम जितनी भी जमहूरी इदारे हैं, जितने भी हमारे जमहूरी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन पर भी हम दस्तक दे चुके हैं, उससे भी कोई जवाब नहीं आ रहा। तो बहरहाल फिर आखिरी रास्ता आईन और कानून के मुताबिक एहतजाज का ही बनता है। तो अगर फिर हम एहतजाज की तरफ जाते हैं,
تو بدقسمتی سے پرامن مظاہرین پر یہ جو ہے گولیاں چلاتے ہیں. 26 نومبر کو بھی چلائی، مرید کے میں بھی چلائی، 9 مئی کو بھی چلائی، ماڈل ٹاؤن لاہور میں بھی چلائی تھی. اور اس طرح جو ہیں یہ ان کے بھاگ جو ہیں خون سے رنگے ہوئے ہیں اور ان کو خون کی لت لگ گئی ہے. لیکن یہ تیر چلائیں گے اور ہم سینے حاضر رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن احتجاج کریں گے. یہ جھوٹ ہے، میں نے کوئی سیکیورٹی واپس نہیں لی اور نہ ہی جو ہے میں اس چیز کے لیے فارغ ہوں. ہمارے لیے سب سے پہلے عمران خان صاحب ہے، ان کی صحت ہے اور حقیقی آزادی کی یہ تحریک ہے. باقی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آتی ہیں. اور اگر کوئی خواہ مخواہ اس چیز کو ایشو بنا کر جو ہے نیوز میں آنا چاہ رہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. بہرحال جو ہے کسی سے کوئی سیکیورٹی نہیں لی گئی اور میرے خیال میں اس وقت جو ہے ہمارا سارا فوکس عمران خان صاحب کی صحت اور ان کی رہائی پر ہونا چاہیے اور باقی کسی چیز پر نہیں. تو جو قانونی جنگ پھر آپ لوگوں کو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہی تو صرف رویے کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے. دیکھیں یہ تو ہمارے عدالتی نظام پر ایک تہمت ہے، ایک حملہ ہے. یعنی کہ عدالتوں میں جو فیصلے ہوتی ہیں یہی کہہ رہے ہیں یہ دو وزراء کہ وہ ان کی حمایت سے ہوتے ہیں یا ان کی حمایت سے جو ان کے بھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں. تو پھر کیا ہے ہمارا عدالتی نظام؟ ہم تیاریاں کرتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، فائلیں لے جاتے ہیں، نظیریں ججمنٹس جا کے بحث کرتے ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ سب بیکار ہے. پیچھے کوئی اشارہ ہوتا ہے تو عدالتیں ریلیف دیتی ہیں. اگر یہ صورتحال ہے اس ملک کی تو پھر یہ ملک بالکل منہدم ہو چکا ہے. ہماری تمام عدالتیں، ہمارے تمام ادارے جو ہیں پھر وہ ایک ڈھکوسلا ہے. اگر یہ صورتحال ہے تو آپ بتائیں پھر پاکستان کی عوام کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ جن کو شوق ہے کہ ان کی شان و شوکت جو ہے وہ عوام کی غربت پہ راج کرے تو ہم ان کے خلاف کھڑے ہیں. ہم نے پاکستان کے غریب کی بات کرنی ہے. جب ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں تو ہم ہر مظلوم کی بات کرتے ہیں. آپ نے کچھ کہا کہ میں واپس لے لیتا ہوں اور آپ ملاقات کے بغیر ہی جواب بھی داخل کرائیے اور بحث بھی کیجیے. تو یہ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے جس کی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پوری انسانی تاریخ میں آپ کو مثال نہیں ملے گی. آپ 10,000 سال پیچھے چلے جائیں، آپ حمورابی کے دور میں چلے جائیں. یہ ایک بنیادی ایک تقاضا ہے کسی بھی قسم کی عدالتی کارروائی کا کہ فریق کو موقع دیا جائے اپنا موقف بیان کرنے کا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فریق کے کال کوٹری میں پڑا ہے اور آپ کسی کو کہیں کہ تم اب اس کے وکیل مقرر ہو اور اس سے بات نہیں کرو گے لیکن اس کا موقف بیان کرو گے؟ یہ ہے صورتحال جس سے اب ہم دوچار ہیں اس ملک میں. تو آج چیف منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. بنفس نفیس 4.5 کروڑ لوگوں کے منتخب نمائندے کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے سامنے عدالت سے، مانگیں گے اپنا حق، عمران خان کا حق. چیف منسٹر صاحب آئے یہاں 9 بجے سے یہ کمرہ عدالت میں موجود تھے. وہاں دیگر مقدمات چونکہ چل رہے تھے ان کے احترام میں یہ اپنی نشست پہ رہے. جب آخری مقدمہ شروع ہوا جو آج کی لسٹ کا تھا، یہ جا کے کھڑے ہو گئے روسٹرم سے کچھ قدم. اور جب وہ مقدمہ ختم ہوا تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی، اپنی آواز بلند کی، لیکن ان کی آواز کو آج پھر نظر انداز کیا گیا. ان سے کوئی مکالمہ نہیں ہوا. چیف جسٹس صاحب اٹھ کر چلے گئے. اب یہ ہے وہ صورتحال، یہ ہے وہ بند دروازے، یہ ہے وہ خاموشی جس کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں. ہم نے ہر طرح کی عدالتی کوشش کی ہے کہ عدالت سے ہمیں انصاف ملے. یہاں سے اب اٹھ کے ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے. ہم کوئی دروازہ ایسا نہیں جس کو ہم نہ کھٹکھٹائیں. لیکن ہمارا مقدمہ، عمران خان کا مقدمہ، بالکل یہ بات واضح ہے، بالآخر قوم کو لڑنا پڑے گا، عوام کو لڑنا پڑے گا. پچھلے کئی ماہ سے خان صاحب سے ملاقات پہ بندش ہے. آپ جانتے ہیں پچھلے کئی ماہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں، بالخصوص پچھلے چند ہفتوں سے، کہ خان صاحب تک ان کے ذاتی معالجین کو، ان کے خاندان کے افراد کو رسائی ملے. میں آپ کے سامنے تھوڑا سا پس منظر رکھوں گا. 24 مارچ 2025 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فل بینچ نے فیصلہ دیا جس میں کہا کہ منگل والے دن اور جمعرات والے دن خان صاحب سے ملاقاتیں ایک حق ہے اور یہ جیل انتظامیہ یہ حق ہر صورت پورا کرے گی. منگل والے دن وکلاء اور خاندان اور جمعرات والے دن رفقا. نہ ہوا ایسا. ملاقاتوں پہ بندش رہی، اپنی مرضی کی ملاقاتیں کرائی گئیں، کبھی نہیں کرائی گئیں. ہم اکتوبر 2025 میں اسی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے فل بینچ کے سامنے پیش ہوئے. چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. وہاں چیف جسٹس صاحب نے فل بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے جیل کے منتظم عبدالغفور انجم کو خود کہا کہ یہ جائیں گے تمہارے ساتھ ابھی اور ان کی ملاقات کراؤ. وہ ملاقات کا دن تھا. ہم اسی وقت چیف منسٹر صاحب، میں، دیگر دوست، ہم گئے اڈیالہ. وہاں پہنچتے ہی ان کے تیور بدل گئے. انہوں نے کہا کون سا حکم، کون سی عدالت، ہم نہیں کراتے ملاقات. ہم وہاں بیٹھے رہے 5-6 گھنٹے. ہم وہاں سڑک پہ بیٹھے رہے. چیف منسٹر صاحب بیٹھے رہے، دیگر وزراء کابینہ کے خیبر پختونخوا کے بیٹھے رہے اور ہمارے دوست رفقا بیٹھے رہے. ملاقات نہیں ہوئی. اس کے بعد بھی ہر ہفتے ہم وکلاء کی لسٹ بھی دیتے ہیں، خاندان کے افراد بھی جاتے ہیں اور جمعرات والے دن رفقا بھی جاتے ہیں. کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی. ہم نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی. وہ درخواست آج دن تک نہیں لگی، سنوائی نہیں ہوئی اس کی. اور جو اکتوبر 2025 میں، اس سے پہلے مارچ 2025 سے لے کر اکتوبر 2025 تک جو حکم عدولی کی گئی تھی، حکم کی، اس کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواستیں تھیں ان کو بیک جنبش قلم مسترد کر دیا گیا، ڈسپوز آف کر دیا گیا. اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ گئے. ہم نے اپیل دائر کی کہ اتنے ماہ توہین عدالت ہوتی رہی، بجائے اس کے کہ اس توہین عدالت کا نوٹس لیا جاتا تاکہ آئندہ توہین عدالت نہ ہو.
اسی عدالت نے، اسی فل بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنے ہی حکم کی توہین کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے 2 لفظ لکھ کے ان تمام توہین عدالت کی درخواستوں کو ڈسپوزڈ آف کر دیا ہے۔ ہماری اپیل سپریم کورٹ میں گئی، وہاں کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ سپریم کورٹ نے معذرت کر لی ہے ہماری اپیل سننے سے اور میں داخل کرنا ہوگی۔ ہم نے بہرحال وہاں بھی داخل کر دی اپیل، فیڈرل کی بھی سنوائی نہیں ہوئی، تو ہم کہاں جائیں؟ کئی بار 16 بار گوہر صاحب مجھے یاد دلاتے ہیں، ہم چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ملنے کے لیے ان کے چیمبر گئے ہیں، وہاں ہمیں روک لیا جاتا ہے، ان کے سیکرٹری صاحب ہم سے ملتے ہیں، یقین دہانی کراتے ہیں، ہم اپنی یادداشت وہاں چھوڑ کر آتے ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ہمارے مقدمات نہیں لگائے جا رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ایسے ہے جیسے ایک بند دروازہ ہے ہمارے لیے، ہم یہاں درخواستیں دائر کر سکتے ہیں، پٹیشنیں دائر کر سکتے ہیں، لیکن سنوائی کی ہمیں کوئی امید نہیں۔ تو آج چیف منسٹر صاحب نے کہا میں خود جاتا ہوں، میں کھڑا ہوتا ہوں چیف جسٹس کے سامنے اور پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ کیوں ہمیں انصاف نہیں مل رہا، کیوں ہماری درخواستیں نہیں سنی جا رہی، کیوں توہین عدالت کو معاف کیا جا رہا ہے، ہر ہفتے توہین عدالت ہوتی ہے اور یہ عدالت کوئی ایکشن نہیں لیتی۔ اور یہاں میں یہ بھی بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے خلاف ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے حوالے سے ایک مقدمہ دائر ہے، اس مقدمے میں عمران خان صاحب خود فریق بنائے گئے ہیں، ان کو ایک مدعا علیہ بنایا گیا ہے۔ میں ان کی طرف سے پیش ہو رہا ہوں نومبر 2025 سے 4 نومبر 2025 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ میری بطور وکیل خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے تاکہ جواب داخل ہو سکے اس مقدمے میں۔ اس کے باوجود میری ملاقات نہیں کرائی گئی، میں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی، میں نے کہا آپ کے حکم کے باوجود میری ملاقات نہیں ہو رہی، کوئی وکیل کیسے جواب داخل کر سکتا ہے ایک فریق کی جانب سے اس سے ملاقات کیے بغیر؟ وکیل انسٹرکٹڈ ایک ایجنٹ ہوتا ہے کلائنٹ کا، وہ اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کو کلائنٹ کوئی حکم نہ دے، اس کو نہ کہے کہ میرا یہ موقف ہے، یہ بیان کرو جواب میں، وہ کیسے جواب داخل کر سکتا ہے؟ مانا گیا، میرا یہ موقف کہا گیا، بالکل جب تک آپ کی ملاقات نہیں ہوگی آپ جواب داخل نہیں کرا سکتے۔ توہین عدالت پہ نوٹس کیا گیا، کل وہ مقدمہ لگا اور کل کہا گیا کوئی بات نہیں، اگر ملاقات نہیں بھی ہوتی تو آپ پھر بھی بحث کیجیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں ہماری کیا پوری دنیا کی عدالتی تاریخ کا یہ پہلا موقع ہے کہ ایک عدالت یہ کہے کہ ایک شخص جو ایک مقدمے میں فریق ہے اور جو حکومت کے کنٹرول میں ہے، ان کی تحویل میں ہے، جس سے ملاقات کرانا بالکل حکومت کا، جیل انتظامیہ کا اختیار ہے، ہم نہیں کہیں گے اب، اور اپنا وہ حکم جو پہلے کا تھا جس میں کہا گیا کہ وکیلوں کی ملاقات کرائی جائے